बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। आज पाकिस्तान में 29 रमज़ान है, तकरीबन आखिरी रोज़ा है और कल इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी ईद उल फ़ित्र अदा की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है, मुक़द्दस महीना, इख्तिताम पज़ीर होगा। आज सऊदी अरब, मशरक़ वस्ता के ममालिक, अमरीका, बरतानिया, यूरोप के मुतअद्दिद ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है और मैं भी आज ही ईद मना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको, तमाम अहले वतन को, तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। पाकिस्तान में चूँकि आज आखिरी रोज़ा है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आखिरी रोज़े पे भी भरपूर दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अमन व सुकून के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त फ़िस्तायत मुसल्लत है और नहुसतों के डेरे हैं और इन नहुसतों के डेरों को अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो इस वक्त फ़िस्ताई रजीम मुसल्लत है, या तो उनको हिदायत नसीब हो। अगर हिदायत नसीब नहीं होती और वो हिदायत याफ्ता नहीं होते तो फिर अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे किरदारों से छुटकारा नसीब करे। ये सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि जो मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन और जो अदाद शुमार शेयर करने लगा हूँ वो काफ़ी अफसोसनाक भी हैं और हर प्यारे अपने अपने साथ आते हैं, ईद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग सब। ये तो आपको मालूम है कि एक मजहबी त्यौहार है, खुशी का दिन है और 30 रोज़े रखने के बाद, 29 रोज़े रखने के बाद ये अल्लाह ताला ने हमें खुशी का मौका दिया है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं हज़ारों सियासी कैदी जेलों की सलाखों के पीछे हैं और ख़ावो उनमें से मुतअद्दिद ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ ट्रायल भी नहीं हो रहा, बग़ैर ट्रायल के उनको जेलों में रखा हुआ है, जो कि हकीकतन सियासी कैदी हैं। सिचुएशन जो इस वक्त है वो ये है कि 26 नवंबर इस्लामाबाद कत्लेआम के बाद तकरीबन 5500 वर्कर्स जो है वो गिरफ़्तार किए गए और उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है और बाकी इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब सबसे है। और फिर उनको ज़ेर हिरासत तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और अभी भी उनको सख्त तरीन हालात में रखा गया। मुतअद्दिद लोगों को रिहा कर दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे सियासी कारकुनान, सियासी रहनुमा, जर्नलिस्ट जो हैं वो या तो गिरफ़्तार हैं, जेलों में हैं या फिर लापता हैं। और उन्हीं में से दो जो हैं वो अहमद नूरानी के दो भाई हैं और कल उनकी वालदा का एक वीडियो बयान आया जो कि बहुत ही अफसोसनाक जो थे, अफसोसनाक मुकाम है हमारे लिए। और उसका जो बैकग्राउंड मुझे पता चला वो ये है कि आपको मालूम है कि अहमद नूरानी साहब ने एक ख़बर दी है, वो आर्मी चीफ़ और उनकी फ़ैमिली से मुतालिक दी है। अगर वो ख़बर गलत है तो उनका बिल्कुल आप उनकी गिरफ्त करें और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें जिन्होंने दी है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उनकी फ़ैमिली को, उनके भाइयों को उठा लिया जाए या उनकी वालदा पे तशद्दुद किया जाए, उनके घर को तोड़ फोड़ दिया जाए। ये दुरुस्त नहीं है। तो कल वो लापता हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला है और अभी तक कोई उसके वेयर अबाउट्स नहीं है। प्रेशर आ रहा है कि उनको फिल फौर रिहा किया जाए, उनको बाजियाब करवाया जाए और बाजियाब करके उनको रिहा किया जाए। तो कल जो इत्तला मिली वो ये थी कि कोई 2-3 जर्नलिस्ट थे, उनको ये टास्क दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं बादशाह सलामत जो हैं और चूँकि उनकी फ़ैमिली के मुतालिक ख़बर है, इसलिए आप उनकी वालदा के पास जाएं और एक वीडियो बयान ले लें तो और उसमें कोई माजरत कर लें, लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दें और ख़बर की मज़म्मत कर दें। तो ज़ाहिर है सादा माँ जो हैं और वो क्या कर सकती हैं। और फिर वैसे भी वो कौन सा हर रिपोर्टर, हर जर्नलिस्ट जो है वो अपनी वालदा से पूछ के कोई ख़बर देता है या उनसे वेट करवाता है। वो सादा लोग हमारी माएँ हैं, वो अपना काम करती हैं और अपने बच्चों के लिए दुआ करती हैं, लेकिन उनसे फिर एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया गया, फिर उसको सोशल मीडिया पे डाला गया ताकि गुस्सा कम हो जाए, इंतकाम जो है वो कम हो जाए। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक पहलू है और इत्तला ये है कि अगर
وعدہ یہ کیا گیا کہ اگر ان کی والدہ یہ ویڈیو بیان دے دیں تو ان کے بچے جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا نتیجہ نکلتا ہے آج کے دن، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال یہ صرف ایک نہیں بلکہ متعدد مقامات پہ متعدد لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ 26 نومبر کے ابھی بھی سیاسی کارکنان جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، جہلم جیل سے نکلتے ہیں تو اٹک سے نکلتے ہیں تو پنڈی سے نکلتے ہیں تو ان کو پنجاب کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے جو کہ ہرگز درست نہیں ہے، اور اس کے نفرت بڑھ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور خلیج بڑھ رہی ہے پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کے ملٹری فورسز کی درمیان۔ اور اس میں قصور صرف یہ ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ پولیٹیکل ایجنڈے کے ماتحت ہیں اور ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہی عید کا موقع ہے، لیکن عید کے موقع پہ بلوچستان میں جو ہے وہ لانگ مارچ جو ہے وہ سردار اختر مینگل صاحب اور ان کے لائک مائنڈڈ انہوں نے کیا ہوا ہے، کیونکہ بلوچستان میں بہت ساری خواتین کو، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ہیں، سیمی بلوچ ہیں اور دیگر ہیں اور سیاسی کارکنان ہیں، ان سب کو گرفتار کیا ہوا ہے، ان کو جیلوں میں نظر بند کیا ہوا ہے۔ اگین میں کہوں گا ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، لیکن ان کو نظر بندی کے احکامات ہیں اور ان کی عید بھی جو ہے وہ جیلوں میں گزر رہی ہے۔ جس کے بعد سردار اختر مینگل جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، اور لانگ مارچ جو ہے وہ لکپاس کے مقام پر پہنچا ہوا ہے، وہاں پہ دھرنا ہے اور وہاں سے آگے ان کو نہیں آنے دیا گیا۔ اس سے پہلے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، موبائل سروس بند کر دی گئی، اور پھر ان پہ کل ان کے قافلے کے قریب خودکش حملہ بھی ہوا اور خودکش مارا گیا، اور اس کو خودکش کو مارنے میں بھی وہاں کی بلوچستان پولیس کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت ہی وہ خودکش جو ہے اس کو مارا گیا، اور یہ سچویشن ہے۔ اگر خدا نخواستہ سردار اختر مینگل صاحب کو کچھ ہو جاتا تو آپ ذرا تصور کریں کہ اس سے پہلے نواب اکبر بگٹی کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ان کی غیر طبعی موت ہوئی، اور ان کی غار جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی، مذاکرات ہوئے تھے، اور وہ طارق کھوسہ صاحب کا جو کالم ہے وہ ساری کی ساری بات اس میں آ چکی ہے اور میں مین چینل پہ بتا بھی چکا ہوں، اس لیے یہاں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو نواب اکبر بگٹی صاحب کے قتل کے بعد، ان کی ہلاکت کے بعد یہ سچویشن اس وقت بلوچستان اس نہج پہ پہنچا ہوا ہے کہ مکمل طور پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور اگر خدا نخواستہ سردار اختر مینگل صاحب کو کچھ ہو جاتا تو اگین اس آگ میں کئی گنا اضافہ ہو جانا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں نہیں کرنی چاہیے، اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے اور مکمل طور پہ ان کو تحفظ دینا چاہیے۔ اور نمبر 1 نمبر تو یہ کہ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے، جمہوری حق ہے، سیاسی حق ہے، آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، اور اگر یہ ہوتا ہے اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو روک دیں۔ بلوچستان کی سچویشن یہ ہے کہ مقامی طور پہ تو ہمارے ہاں کوئی خبریں نہیں دی جاتی، اور عالمی ذرائع ابلاغ جو ہے وہی خبریں دے رہا ہے، اور وائس آف امریکہ ویسے ہی اردو سروسز کی بند کر دی گئی ہے، اور وائس آف امریکہ مجموعی طور پر بند ہے۔ BBC سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، اور بلوچستان میں ابھی بھی یہ سچویشن ہے کہ 1 مہینہ ہماری ٹرین سروس معطل رہی، اور 1 مہینے کی بریک کے بعد اب حفاظتی انتظامات کے تحت جو کوئٹہ میں بلوچستان کے ایریا میں وہ جعفر ایکسپریس اور دیگر گاڑیاں جو ہیں ان کی آمد و رفت بحال ہوئی ہے، لیکن جو گاڑیاں ہیں، ٹرین ہے، اس میں سخت ترین حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ FC کے، رینجرز کے، پولیس کے جوان جو ہیں اس میں ہوتے ہیں مسلح، اور اس طریقے سے سیکورٹی فورسز کی حفاظت میں گاڑی کو لے جایا گیا اور پھر واپس آئی، تو اضافی اخراجات ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود تقریباً 1 مہینے کے بعد لیکن ابھی بھی جو بلوچستان کی 4 شاہراہیں ہیں وہ مکمل طور پہ، اور کچھ کو مکمل طور پہ اور کچھ کو جزوی طور پہ سفر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی 4 شاہراہیں جو ہیں، سڑکیں جو ہیں وہ مین، اس پہ ابھی بھی شدت پسندوں کا، علیحدگی پسندوں کا، دہشت گردوں کا کنٹرول ہے اور قبضہ ہے، تو ابھی وہ علاقہ کلیئر نہیں کروایا گیا۔ یہ مجموعی طور پر ہمارے ملک کی صورتحال ہے، اور یہ صورتحال، یہ سچویشن چل رہی ہے، لیکن جو ایک کرنے کا کام ہے وہ ہم نہیں کر رہے، اور وہ صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے کہ جناب آپ جو ہے عوام کے
حقوق کا خیال رکھیں، ان کو انصاف فراہم دیں، رول آف لا لے کے آئیں اور ان کو انصاف دیں، اور جو پاکستان کے عوام جس جماعت کو منتخب کرتے ہیں، جو نمائندے منتخب کرتے ہیں، ان کے سپرد اقتدار کیا جائے تو میرا خیال ہے کہیں سے کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ اب آتے ہیں اس ساری صورتحال میں نحوستوں کے تو ڈیرے ہیں ہی ہیں، اب پاکستان میں بجلی کی قلت بھی وہ پیدا ہو رہی ہے، حالانکہ ابھی تک موسم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیم ہیں، آبی ذخائر ہیں، ان میں پانی کی شدید قلت ہو رہی ہے اور وہ ڈیڈ لیول سے نیچے گر چکے ہیں۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی کمی کے باعث بجلی کی پیداوار میں نمایاں کمی آ گئی ہے، اور پانی کی قلت کی وجہ سے تربیلا بجلی گھر کے تمام 17 پیداواری یونٹس بند ہو چکے ہیں، اور جس کے نتیجے میں بجلی کی پیداوار صرف 330 میگا واٹ رہ گئی ہے، اور تربیلا ڈیم میں اس وقت پانی کی آمد جو ہے وہ 21,000 کیوسک ہے، جبکہ اخراج 0 کیوسک ہے، یعنی کہ پانی باہر نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے پانی کی سطح 1407 فٹ تک بلند ہو چکی ہے، اور ماہرین کے مطابق پانی کی یہ کمی بجلی کی فراہمی میں مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہے، خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں جب بجلی کی طلب میں اضافہ ہوگا تو یہ چیز اور بھی ہو جائے گی، اور توانائی کا جو بحران ہے یہ مزید سنگین بنا دیا ہے، اور عوام کو بجلی کی قلت کا سامنا بھی ہوگا اور زیادہ سے زیادہ بجلی کے بل بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بلوچستان کی حکومت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ بجائے اس کے کہ ایشوز کو ایڈریس کیا جائے، جو گرفتار خواتین ہیں اور سیاسی کارکنان ہیں بلوچستان کے، ان کو رہا کیا جائے، ان کو رہا کرنے کے بجائے کیا کیا جا رہا ہے کہ مختلف بیہودہ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور سمیع بلوچ اور سردار اختر منگل، جو کہ آئین پاکستان کے اندر رہ کر اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے تانے بانے بھی ان کو انڈیا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ پھر اور تو اور جعفر ایکسپریس کا جو حملہ ہے اس پہ بھی فیاض چوہان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ تو لندن میں بیٹھ کے پلان تیار ہوا، جمائمہ کے گھر پہ پلان تیار ہوا، اور وہاں پہ یہ سارا کچھ ہوا، اور وہاں پہ یہ ساری سچویشن ہوئی۔ تو اس طرح کی بیہودہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور پہلے ہی حالات اتنے خراب ہیں اور ہماری خارجہ پالیسی کا ستیاناش ہوا ہے۔ ایسے میں ایسے الزامات جو ہیں وہ سوائے اس کے کہ اب تماشا بنے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حکومت اور ریاست کا سارا فوکس پی ٹی آئی ہے، اچھے ڈرامے بنانے سے اور سوشل میڈیا پر اچھی ٹویٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ طلال چودھری کا بیان دہشت گردی پر کم اور پی ٹی آئی پر تنقید زیادہ تھا۔ جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد خواجہ آصف کی تقریر بھی پی ٹی آئی پر تھی، نہ کہ امن و امان کی صورتحال پہ۔ یہ جو اس وقت جرنلسٹ ہیں وہ جو انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھتے ہیں، بے نظیر شاہ ہیں، باقی ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ اب کنورٹ ہو رہے ہیں کہ جناب کیونکہ اس حد تک چولیں ماری جا رہی ہیں کہ ان کا جو پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو گورنمنٹ یا پرو جاتی عمرہ جو لوگ ہیں، دانشور ہیں، وہ بھی اب اس کو مشکل سے ہی اس کو سپورٹ کرنے کے کر سکتے ہیں، کیونکہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ انڈیا کو گلے لگانا چاہتے تھے۔ باجوہ امریکہ اور انڈیا دونوں کے لیے بہت سافٹ تھے۔ اس پر میں مزید بات نہیں کر سکتی، کیونکہ آج کل کوئی بات کرو تو رات کو آپ کے گھر کے دروازے توڑے جاتے ہیں۔ کتاب لکھوں گی تو باتیں واضح ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر شیریں مزاری نے یہ ایک میزائل پھینک دیا ہے کہ جناب بہت ساری باتیں ہیں اور اس طرح سے نہیں چلے گا کہ جناب یہ ساری باتیں اس طریقے سے چلائی جائیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔